वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिफिंग की मुलाकात। सी पैक समेत दो तरफा इक़्तिसादी और मालियाती ताउन पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का इलाक़ाई मसाइल और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक दूसरे की हिमायत का अज़्म। चीनी नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की माशी और इक़्तिसादी तरक्की और खुशहाली में चीन के मुस्तकिल ताउन की यकीन दहानी। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कई शोबों में ताउन से मुतालिक 6 दस्तावेज़ात पर दस्तखत। सी पैक मुश्तरका ताउन कमेटी और माहिरीन के तबादले के लाहे अमल की दस्तावेज़ पर दस्तखत। पाकिस्तान से चीन को खुश्क मिर्चों की बरामद के प्रोटोकॉल और शाहराह कराक्रम के दूसरे मरहले की फिजिबिलिटी स्टडी की हतमी रिपोर्ट से मुतालिक दस्तावेज़ भी शामिल। दोनों मुल्कों का सनती वर्कर्स के तबादलों के प्रोग्राम और ML1 मनसूबे को आगे बढ़ाने पर भी इत्तेफाक। पाक चीन दोस्ती में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सदाबहार दोस्ती हमेशा बरकरार रहेगी। पाकिस्तान मुश्तरका तरक्की और खुशहाली के हवाले से सदर शी जिनपिंग के नजरिए और तसव्वुरात के साथ खड़ा है। मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत के बाद सी पैक के दूसरे मरहले में दाखिल हो गए हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान नए मॉडल के तहत इक़्तिसादी ताउन को मजीद फ़रोग़ हासिल होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का मुफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिफिंग के एजाज़ में ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीन के नायब वज़ीर आज़म को हिलाले पाकिस्तान अता किया। तकरीब में वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ, चेयरमैन सेनेट, वफाकी वज़रा, आला सिविल और अस्करी हुक्काम की भी शिरकत। निगरान वज़ीर आज़म का तकर्रुर आइन में दर्ज तरीक़ाकार के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ इस सिलसिले में क़ायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ और इत्तेहादी जमातों से मुशावरत करेंगे। मुशावरती अमल मुकम्मल होने के बाद वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर आइन के मुताबिक फैसला करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब। स्टेट बैंक का मॉनेटरी पॉलिसी 22% पर बरकरार रखने का फैसला। रवां साल महंगाई की शरह 20 से 22% तक रहने की तवक्को है। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी और तिजारती खसारे में कमी बाइस से इत्मीनान है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। गुज़श्ता रोज़ बाजोड़ की तहसील खार में होने वाले धमाके की तहकीकात जारी। धमाके में जहाँ बक अफराद की तादाद 45 हो गई, 65 जख्मी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का दहशत गर्दी के वाक़े के सोग में सी पैक की 10 साल तकरीबात सादगी से मनाने का फैसला। कल्चरल शो मनसूख। सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने की खुशी में तकरीब सादगी से मुनक़िद होगी। और तोशाखाना फौजदारी केस, चेयरमैन PTI के 342 का बयान मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने कल ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ शो एट 6 के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूँ नाजिया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील में सबसे पहले आपको बताएं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम 10 साल कबल शुरू होने वाले सी पैक मनसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो चुके हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान ज़राअत और IT के शोबे में ताउन से पाकिस्तानी बरामदात में इजाफा होगा। इंतहाई अहमियत के हामिल ML1 और कराची सर्कुलर को मिलकर कामयाब बनाएंगे। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की याददाश्तों और चीन के नायब वज़ीर आज़म ही लिफिंग की वज़ीर आज़म हाउस में मसरूफियात की तफसील बता रहे हैं आगा मसूद खालिद। चीन के नायब वजीर आजम ही लिफिंग अपने आला सतह वफ्द के हमरा वजीर आजम हाउस पहुंचे तो वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मरकजी दरवाजे पर उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्मजोशी से मुसाफा किया और दोनों अतराफ से खैर सगाली के जज्बात का भी इजहार किया गया। समंदरों से गहरी और हिमालय से बुलंद पाक चीन दोस्ती वक्त के साथ साथ मजीद गहरी और हर मुश्किल घड़ी में तवक्कुआत पर पूरा उतरते हुए मजीद बुलंदियों को छू रही है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी, दो तरफा इक्तसादी और मालियाती ताउन समेत दो तरफा ताल्लुकात में मुतअद्दिद पहलुओं पर तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम ने ही लिफिंग को चीन के नायब वजीर आजम के ओहदे पर फाइज होने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने पाकिस्तान में तबाहकुन सैलाब और दरपेश मौजूदा माशी चैलेंजेस बिलखसूस IMF के साथ मुआहदे को हतमी शक्ल देने जैसे मुश्किल मरहले में पाकिस्तान
पाकिस्तान के साथ शाना बशाना खड़ा होने पर चीन का शुक्रिया अदा किया। चीन के नायब वजीर आजम ने दोनों मुल्कों के दरमियान इश्तराक में तौसी पर जोर दिया और पाकिस्तान की मुआशी और इक्तसादी तरक्की में चीन के मुस्तकिल ताउन की यकीन दहानी कराई। दोनों रहनुमाओं ने सीपैक की पाकिस्तान और चीन की मुश्तरका मुआशी और इक्तसादी तरक्की में मरकजियत पर जोर दिया। वजीर आजम ने कहा कि सीपैक की 10 साला सालगिरह मंसूबे को असर नौ तौसी देने का सुनहरी मौका है। उन्होंने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को ज़रूरी बरामदात बढ़ाने में पाकिस्तान की दिलचस्पी से आगाह किया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में 6 दस्तावेजात पर दस्तखत हुए। सीपैक के हवाले से मुश्तरका ताउन कमेटी और सीपैक के फ्रेमवर्क के तहत माहिरीन के तबादले के लाहे अमल की दस्तावेज पर मनसूबाबंदी और तरक्की के वजीर एहसन इकबाल और चीन के नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म्स कमीशन के वाइस चेयरमैन ने दस्तखत किए। पाकिस्तान से चीन को खुश्क मिर्चों की बरामद से मुतल्लिक प्रोटोकॉल पर दस्तखत सेक्रेटरी वजारत तहफ़्फ़ुज़ खुराक और पाकिस्तान में चीन की नाज़िमुल अमूर ने किए। दोनों मुल्कों ने शाहराह कराकरम के दूसरे मरहले की फिजिबिलिटी स्टडी की हतमी रिपोर्ट से मुतल्लिक दस्तावेज पर भी दस्तखत किए। पाकिस्तान और चीन के सिफारती चैनल्स के जरिए सनती वर्कर्स के तबादलों के प्रोग्राम और स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल ML1 मंसूबे को आगे बढ़ाने पर पहले ही इत्तफाक किया जा चुका है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वजीर आजम मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि मुख्तलिफ शोबों में ताउन की दस्तावेजात पर दस्तखत दोनों मुल्कों के दरमियान इक्तसादी ताउन का रोड मैप है। Today we can claim that under CPEC more than $25 billion worth investment took place in power sector, road infrastructure, hydropower and public transport. We will undertake second phase of CPEC under a new model. It will be between B2B, it will be investments in agriculture, in information technology. We are friends, all-weather friends, iron brothers, and will not tolerate any kind of obstacle in its way. वजीर आजम ने चीन के नायब वजीर आजम ही लाइफिंग को खसूसी नुमाइंदे की हैसियत से पाकिस्तान भेजने और यकजहती के इजहार पर सदर शी जिनपिंग का शुक्रिया अदा किया। We are absolutely ready to contribute towards President Xi Jinping's vision of shared destiny of progress and prosperity. ML1 is a very important project. Karachi Circular Railway System is a very important project. And I have no doubts that together in time to come, we will successfully achieve these projects and many other and make Pakistan stand on its own feet through sacrifice, hard work and untiring efforts. अक़वाम आलम में पाकिस्तान और चीन का ताल्लुक मुनफरिद है। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों मुल्कों की दोस्ती और ताउन का ये रिश्ता मजीद गहरे से गहरा होता चला जा रहा है। सीपैक दोस्ती के इस रिश्ते का एक अमली नमूना है। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लाइफेंग को हिलाल पाकिस्तान के एजाज से नवाजा किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मुअज़्ज़िज़ मेहमान को हिलाल पाकिस्तान अता किया। तफसील बता रहे हैं शाहरुख शफी। ऐवान सदर में होने वाली पुरवकार तकरीब में चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वफाकी कामीना के अरकान, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, बर्री, बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान और दीगर आला हुक्काम ने शिरकत की। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म ही लीफेंग को ये एजाज चीन पाकिस्तान दोस्ती को नई बुलंदी तक ले जाने और NDRC के सरबराह की हैसियत से पाकिस्तान की वजारत मनसूबाबंदी के साथ मिलकर CPEC के तहत तवानाई, मवासलात और दीगर शोबों में मनसूबों को अमली जामा पहनाने में किरदार अदा करने के एतराफ में दिया गया। ही लीफेंग चीन के सदर शी जिनपिंग के खुसूसी नुमाइंदे, नायब वज़ीर-ए-आज़म और कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के रुकन भी हैं। चीन के नायब वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान दोनों मुल्कों की हर आजमाइश पर पूरी उतरने वाली स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजीद वुसअत देने और नई राहें तलाश करने के आज़म की आकासी करता है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। चीन के सदर शी जिनपिंग के खुसूसी नुमाइंदे, नायब वज़ीर आज़म और कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के रुकन ही लाइफिंग इक़्तिसादी राहदारी की 10वीं सालगिरह की तक़रीबात में शिरकत के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं। नायब वज़ीर आज़म ही लाइफिंग ने चीन के बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी ताल्लुकात और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में नुमायां किरदार अदा किया है। इक़्तिसादी राहदारी वन बेल्ट वन रोड का अहम मंसूबा है। उन्होंने नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन के चेयरमैन के तौर पर CPEC के मुतादिद मंसूबों की मंसूबाबंदी और उन पर अमल दरामद में अहम किरदार अदा किया।
ان کا یہ دورہ پاکستان اور چین کے درمیان اعلیٰ سطح تبادلوں اور مذاکرات کا حصہ ہے۔ چینی نائب وزیر اعظم کا دورہ پاکستان دونوں ملکوں کی ہر آزمائش پر پورا اترنے والی اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید وسعت دینے اور نئی راہیں تلاش کرنے کے عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ مشکل وقت گزر گیا ہے، اقتصادی ترقی اور خوشحالی کا سفر دوبارہ بحال ہوا ہے۔ وہ اسلام آباد میں بینک آف چائنا کی شاخ کھولنے کے حوالے سے تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل محمد شاہد سے۔ اسلام آباد میں بینک آف چائنا کی شاخ کھولنے کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ہم چینی حکومت اور بینک آف چائنا کے مشکور ہیں جنہوں نے مشکل حالات میں بھی پاکستان کا ساتھ دیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ سی پیک کے تحت انفراسٹرکچر کو ترقی دینے اور توانائی بحران پر قابو پانے میں چین نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بینک آف چائنا اور دوسری مالیاتی اداروں کے اشتراک سے تجارت اور سرمایہ کاری کو فروغ ملے گا۔ یہ ایک ہسٹورک دن ہے، ان سب نے پاکستان کے ساتھ بہت ہی زیادہ کوآپریشن کی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے ان کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ مشکل وقت میں انہوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے۔ تو یہ جو برانچ ہے یہ بڑی ایک اچھی خوشائن ڈیولپمنٹ ہے کہ انہوں نے دوسری برانچ کھولی ہے اور وہ خوش ہیں پاکستان میں بزنس سے، اور ہماری بزنس کمیونٹی بھی خوش ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چینی کمرشل کونسلر نے کہا کہ چینی مالیاتی اداروں نے سی پیک کی ترقی میں غیر معمولی کردار ادا کیا ہے۔ بینک آف چائنا کے صدر نے اپنے ورچوئل پیغام میں کہا کہ پاکستان کی اقتصادی اور سماجی ترقی کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے۔ بینک آف چائنا کے وائس پریزیڈنٹ نے کہا کہ بینک کے قیام سے تجارتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ تقریب کے اختتام پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے بینک آف چائنا کو اسلام آباد برانچ کے لیے لائسنس فراہم کیا اور بینک آف چائنا اسلام آباد برانچ کی باقاعدہ طور پر افتتاح کیا گیا۔ محمد شاہد، پی ٹی وی نیوز، اسلام آباد۔ 10 سال قبل شروع ہونے والا سی پیک منصوبہ اس کا دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ چین کے نائب وزیر اعظم ہی لائفنگ پاکستان کے دورے پر موجود ہیں۔ آج مختلف دستاویزات پر دستخط ہوئے ہیں، مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے ہیں۔ دونوں ملکوں کے درمیان زراعت اور آئی ٹی کے شعبوں میں تعاون سے پاکستانی برآمدات میں اضافہ بھی ہوگا۔ ML1 اور کراچی سرکلر کو مل کر کنسٹرکٹ کرنے کے حوالے سے دستاویز پر دستخط بھی ہوئے ہیں۔ اس عزم کا اظہار کیا گیا ہے۔ پاکستان اور چین کی دوستی کے حوالے سے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ اس دوستی میں کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ بالکل، اور مختلف شعبوں میں تعاون کی یادداشتوں پر بھی دستخط کیے گئے اور ساتھ ساتھ اس عزم کا اعادہ بھی کیا گیا کہ سی پیک کے جو مختلف شعبے ہیں اور جو سی پیک کے تحت جو مختلف پروجیکٹس ہیں جن پر کام ہو رہا ہے اس کام کو تیزی کے ساتھ، تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھایا جائے گا تاکہ جلد یہ منصوبہ اور اس کے تحت جو ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں جن پر کام ہو رہا ہے وہ مکمل ہوں اور اس کا جو فائدہ ہے وہ دونوں ممالک کو بھی پہنچے۔ اور پھر چونکہ یہ پروجیکٹ جو ہے پورے خطے کے لیے گیم چینجر ہے تو اس کے حوالے سے بھی اس کے جو فائدے ہیں وہ سامنے آ سکیں۔ شعبان خالد صاحب ماہر معاشیات ہیں، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر۔ شعبان خالد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ جناب، آپ نے وقت دیا اور پی ٹی وی نیوز سے آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ بتائیے گا، چین کے نائب وزیر اعظم کا دورہ پاکستان ہے، سی پیک کے دوسرے مرحلے کا آغاز ہو رہا ہے اور تناظر جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ بہت ہی شاندار، خاص طور پر سی پیک کے حوالے سے۔ جی بالکل، یہ تو بہت خوشائن ہے اور اس موقع پہ تو میں سمجھتا ہوں وہی والی بات ہے کہ آل ویدر فرینڈز والا جو ان کا ہمارا ہمیشہ سے ایک سٹینڈ رہا ہے وہ انہوں نے بالکل فلی انہوں نے آنر کیا ہے اور اس کو دکھایا ہے مثبت طریقے سے کہ جی بالکل آل ویدر فرینڈ صحیح کہا جاتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے اس کا جو امپلیکیشن ہے وہ اب نظر آنے والے دنوں میں نظر آئے گی، کہ پہلے بھی جب سی پیک آیا تھا تو ایک گیم چینجر کی صورت میں آیا تھا اور اس کے ہم نے ریزلٹس دیکھے بھی تھے۔ یہ بھی اب دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کو کبھی کرٹیل کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اس کو رول بیک نہیں ہونا چاہیے تھا کسی بھی لیول پہ، مگر چلیں دیر آئے درست آئے، اب دوبارہ سے اس کو ایک پش مل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے وقتوں میں اس کے نظر آئیں گے ریزلٹس، کیونکہ سی پیک اور یہ جو کوریڈور یہ جو اس میں جو اس وقت اس بار ہی انہوں نے میجر جو فوکس ہے وہ ریل نیٹ ورک ہے، اور اس سے خالی پاکستان تو ہے ہی ہے مگر پاکستان کے تھرو سینٹرل ایشیا کا ایکسیس، سینٹرل ایشین مارکیٹس کا ایکسیس، تو اس کے کافی جو ہے نا ایسپیکٹس ہیں جو خالی کنسٹرکشن تو ہے ہی ہے، اس کے جو باقی ایسپیکٹس ہیں ہماری ایکسیس ٹو مارکیٹس، ہمارے پاس جو ایک کوریڈور بن جائے گا، جو ان کا جو مال ہمارے ملک کے ہوتے ہوئے تھرو گوادر کے تھرو جائے گا، اس کے جو ہمارے ریونیوز آئیں گے، فورن کرنسی آئے گی، اس میں کافی ہمیں آگے آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ بہتری نظر آئے گی۔ اور اس کی میں خیال سے آج جو اسٹاک ایکسچینج کے بھی کافی اچھے ریزلٹس نظر آئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ
ہماری جو انویسٹر کمیونٹی ہے, بزنس کمیونٹی, اس نے شو کیا ہے کہ جی ہم اس کو بہت پازیٹیو ایسپیکٹ پہ لیتے ہیں. بالکل ٹھیک. شعبان خالد صاحب 2013 میں جب آغاز ہوا سی پیک کا, اور تب ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو انویسٹمنٹ کے حوالے سے ڈیسٹینیشن نہیں سمجھا جاتا تھا, اور بہت رسکی معاملات بھی تھے. جو گفتگو ہوتی تھی عالمی منظرنامے پر بھی پاکستان کو لے کر وہ سیکیورٹی اسٹیٹ کے حوالے سے ہوتی تھی. اور اب جب ہم دیکھتے ہیں 2015 میں چین کے صدر کے وزٹ کے بعد پاکستان میں ایک گیم چینجر منصوبے کا آغاز ہوا, اور فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اضافہ ہوا. جو عالمی مالیاتی ادارے انہوں نے بھی اپنے کانفیڈنس کا اظہار کیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ سیکنڈ فیز کا آغاز بھی تقریباً اسی جوش و خروش سے ہو رہا ہے, اور ویسے ہی پاکستان کے لیے اور ساتھ ساتھ جو دیگر انیشیٹوز ہیں گورنمنٹ کے, جیسے گرین انیشیٹو ہے, اور سمٹ ہو رہا ہے, مائننگ کے حوالے سے بھی سمٹ ہو رہا ہے, اور مختلف فیلڈز میں جو ایک معاشی صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے کاوشیں ہیں, ان کو کافی سپورٹ بھی ملے گی؟ بالکل 100% سپورٹ ملے گی جی, مگر تھوڑا سا ہمیں سیٹ بیک تو ہوا ہے کہ پیچھے جو ریورس گیئر لگا ہے ہمارا اکنامک, اس کو اسٹیبل ہوتے ہوتے تھوڑا ٹائم لگے گا, مگر یہ اس کا ایک بہت بڑا ایک ایسپیکٹ ہوگا, اور اس کا بہت بڑا ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا یہ ہے سی پیک, جس کی وجہ سے لوگوں کو کانفیڈنس دوبارہ بحال ہونے کے چانسز ہیں. ٹھیک ہے. شعبان خالد صاحب, آج آپ نے اسٹاک ایکسچینج کی بھی بات کی ہے, یہ بھی فیکٹر شامل ہے پاکستان میں انویسٹمنٹ کے حوالے سے, یا دوست ملکوں کی جانب سے جس کانفیڈنس کا اظہار کیا گیا ہے؟ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اس کا اظہار بھی کر چکے ہیں کہ پاکستان کے لیے, جیسے آپ نے بھی کہا کہ مشکل وقت تھا, اور وزیر خزانہ کہتے ہیں کہ اب وہ مشکل وقت ختم ہو چکا ہے, اب ہم فارورڈ جا رہے ہیں, ہمارا ترقی کا سفر شروع ہوگا اور اس میں بہتری آئے گی. جی بالکل ایسا ہی ہے, اور اس کی ایک اور انڈیکیشن آج آپ نے دیکھا ہے, انہوں نے انٹرسٹ ریٹس کو اسی لیول پہ مینٹین رکھا ہے, حالانکہ کافی اینٹیسپیشن تھی کہ شاید انٹرسٹ ریٹ کو اور یہ جمپ دیں گے, اوپر لے کے جائیں گے, مگر اگر انہوں نے انٹرسٹ ریٹ کو وہیں پہ برقرار رکھا تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی خوشائن بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ چیزیں ان کنٹرول آنا شروع ہو گئی ہیں. جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ ہے وہ رک رہا ہے, مطلب جو انفلیشن کو اگر آپ کہیں گے تو اس کا جو ہے وہ سمجھ یہی آتی ہے کہ اگر یہ انفلیشن اور انٹرسٹ ریٹ کا ایک ڈائریکٹ لنک سمجھا جاتا ہے. اگر انہوں نے انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھایا تو اس کا مطلب ہے کہ انفلیشن کس حد تک ان سے کنٹرول میں آ رہی ہے, اور اگر جس طرح یہ ساتھ ساتھ آگے چیزیں چل رہی ہیں, یہ فوریکس کی بھی انہوں نے کوئی پالیسیز میں بہتری لائے ہیں, تو اس لیے لگتا ہے کہ کچھ آہستہ آہستہ, ایک دم تو پھر بھی نہیں, مگر ایک دو مہینے میں کافی چیزیں اور بہتری کی طرف آ جائیں گے. بالکل بہتری کی طرف مزید چیزیں بھی جائیں گی. اچھا شعبان صاحب, یہ فرمائیے گا کہ سی پیک منصوبے کے اندر جو درآمدات اور برآمدات ہیں اس کو بھی فوکس کیا جا رہا ہے, خاص طور پر برآمدات پاکستان کی جو ہیں ان کو بڑھانے کے حوالے سے بھی بات کی ہے, جیسا وزیر اعظم صاحب نے بھی کہا کہ برآمدات میں اضافہ ہو سکے گا, اس کے چانسز بھی بڑھیں گے. کتنا مفید دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے؟ بالکل بہت زیادہ, کیونکہ ایکچولی مسئلہ, اور یہ ایک چیز ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بھی, اور پہلے یہ کہتے بھی رہے کہ اب چائنا میں جو لیبر کی کاسٹ ہے وہ بہت مہنگی ہو گئی ہے. اب وہ والی بات نہیں ہے کہ جی جو پہلے چائنا کو ایڈوانٹیج تھا, اب چائنا سے لوگ اٹھ کے ایسے ملکوں کو ڈھونڈ رہے ہیں, جا رہے ہیں انویسٹمنٹس لے کے جہاں پہ لیبر سستی ہے, اور ہماری لیبر بہت سستی ہے آج کے حساب سے بھی. تو یہ سی پیک کا جو ایک ایسپیکٹ وہ یہی ہے کہ جو ویلیو ایڈیشن ہے, یہ جو مینوفیکچرنگ یونٹس ہے جو چائنا میں اب وائبل نہیں رہے, وہ کسی طرح ہم اٹریکٹ کر سکیں, مگر بات یہ ہے کہ ہم ان کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیں, مگر جو پیچھے حالات بن گئے ہوئے تھے اس میں ہم انوائرمنٹ نہیں دے پا رہے تھے. اگر پولیٹیکل اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, سیکیورٹی کے حالات بہتر ہو جاتے, تو میں سمجھتا ہوں کہ نیچرل ہمارا ایک ایڈوانٹیج ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ اٹریکٹ ہوں گے پاکستان کو, اور خالی چائنیز نہیں بلکہ اور دنیا کے لوگ بھی پاکستان میں اٹریکٹ ہو سکتے ہیں. مگر بات وہی ہے کہ اگر انوائرمنٹ ایسی کریٹ کی جائے اور ان کو پرووائڈ کی جائے. ٹھیک ہے. شعبان خالد صاحب, مرچوں کی برآمدات کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے, پھر ساتھ ساتھ فیزیبلٹی اسٹڈی کی بات ہو رہی ہے. ایک فیزیبلٹی اسٹڈی ہوگی, حتمی رپورٹ کو بھی دستاویز کا حصہ بنایا گیا ہے, اور اس کے علاوہ خاص طور پر جو ہمارے لیبر ہے یا پھر اسٹوڈنٹس ہیں ان کی بہتری کے لیے بھی دو طرفہ تبادلہ ہوگا. آل ویدر فرینڈشپ میں یہ اسپیکٹ ہمیشہ سے رہا ہے, چین پاکستان کی مدد کرتا رہا ہے. اب پاکستان سے ورک فورس آ کر وہاں پر ٹریننگ حاصل کرے گی, یا پھر وہاں سے ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی پاکستان اور چین کے درمیان معاہدہ موجود ہے. اس پروگریس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اس پروگریس کو تو ہم ہمیشہ فوکس کرتے رہے اپنا ایک ہی طبقے پر, جو لوور اسکل کہیں گے یا لیبر ہے, اگر اس میں اسکل نہیں ہوتا. جب اسکل آ جاتا ہے تو اس کا جو ریونیو کا جو ایک کوانٹم ہے وہ بالکل بڑھ جاتا ہے. اور خالی آپ یہ دیکھیں کہ ہم اس وقت جو ایک بہت زیادہ ہماری جو ڈپینڈنسی ہے وہ فورن ریمیٹنسز پہ ہے, جو ہمارے لوکل جو باہر کام کر رہے ہیں. یہی جب لوگ اگر
باہر سے ٹریننگ لے کے آئیں گے اور سیمی اسکلڈ یا اسکلڈ سیگمنٹ میں چلے جائیں گے, تو یہی فارن ریمیٹنس ہمیں دیکھیں گے کہ اس کا جو انکریمنٹ ہے وہ کافی بڑھ جائے گا, کیونکہ وہی اگر لیبر اگر آپ سمجھیں کہ $200-250 پہ کام کر رہا ہے تو یہ $1000 پہ اگر وہ اسکلڈ ہو یا سیمی اسکلڈ ہو ڈپینڈنگ آن دا اسکل, تو اس کا جو کوانٹم ہے وہ ایک دم سے بڑھ جاتا ہے, کیونکہ جسٹ بیکاز اگر وہ ان کا اسکل سیٹ چینج ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں اور ہمارے ملک میں بھی اب ضرورت ہے کہ ہم تھوڑے جو ہائر اینڈ انڈسٹریز کو اگر پروموٹ کرنا ہے تو اس میں ان کے اسکل سیٹ کے مطابق ان کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, اسکل سیٹ کے مطابق ان کو ٹرین کرنے کی بھی ضرورت ہے. اچھا شعبان صاحب, دونوں ممالک کے درمیان جو دوسرا مرحلہ اب سی پیک کا شروع ہونے جا رہا ہے اس میں زراعت کو اور آئی ٹی کو بڑا فوکس کیا جا رہا ہے, اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ایک زرعی ملک ہونے کے ناطے سے زراعت کے شعبے میں بہت سارے مسائل کا جو سامنا رہا اس کو حل کرنے میں کتنا یہ مددگار ثابت ہو سکے گا, اور آنے والا جو دور ہے اس کے جو چیلنجز ہیں آئی ٹی سے بہت زیادہ منسلک ہیں, آئی ٹی پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ ہیں, اس حوالے سے کتنا پروگریسو دیکھ رہے ہیں اور کتنا ہیلپ فل ثابت ہو سکے گا سی پیک منصوبے میں ان دونوں جو شعبے ہیں ان کو فوکس کرنا. ساتھ اگر ہم بات کریں کہ چائنا بینک کی بھی آج برانچ کا افتتاح ہوا ہے اسلام آباد میں. جی یہ تو بہت ہی, میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو بار بار کہتے ہیں اس بات کو, اسٹریس کرتے ہیں ہم زرعی ملک ہیں, مگر آج تک پچھلے 15-20 سال میں کوئی ایسی پروگریس نہیں ہوئی, کوئی ایسی ٹیکنالوجی کی ایڈوانسز ہم نے اس کو امپلیمنٹ نہیں کی. حالانکہ آگے دنیا میں ایگریکلچر سیکٹر میں ٹیکنالوجی نے ایک بہت بڑا اپنا رول پلے کرنا شروع کر دیا ہے. خالی اگر آپ سیڈ شوئنگ لے لیں اور ڈرون کی ٹیکنالوجی لے لیں, مطلب ڈرپ اریگیشن لے لیں, ایسی ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں جہاں پہ آپ کی ییلڈ جو ہے پر ایکڑج 3 سے 4 گنا بھی ہو سکتی ہے, اور آپ کی جو کیونکہ ایک موسمیات پہ منحصر ہے اس میں ایسی ٹیکنالوجیز بھی آ گئی جیسے آپ گرین ہاؤسز کے اندر آپ اپنی سبزیاں یا فروٹ اگا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسی ٹیکنالوجی ہم ان سے لے سکتے ہیں, اور کیونکہ چائنا کی بھی اب ضرورت بن گئی ہے کیونکہ وہاں پہ کھپت زیادہ ہے اور پروڈکشن کم ہے کئی کموڈیٹیز کی, فوڈ کموڈیٹیز کی. تو اور اگر ہم پاکستان سے پرووائڈ کر سکیں تو نتھنگ لائک اٹ. جیسے میٹ کا ایک بہت بڑا سیگمنٹ ہے جو چائنا امپورٹ ہوتا ہے, اور ہم ون آف دا لارجسٹ ملک ہیں جہاں پہ میٹ پروڈیوس ہوتا ہے یا میٹ اویلیبل ہے جو لائف اینیمل ہے. تو اگر ہم اس کو ٹیپ کیا جائے تو, مگر بات کوئی ہے کہ وہاں پہ پہلے ایک تو اسکل سیٹ کی ضرورت ہے, ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پہ ایسے نہیں ہے کہ آپ نے ذبح کیا اور آپ نے آگے پیش کر دیا. وہاں پہ ایک پورے پروسیسز ہیں اور ان کو اگر ہم فالو کریں تو ہم ایکسپورٹ کا بہت بڑا پوٹینشیل اس کو ہم اچیو کر سکتے ہیں. اور جو آپ نے بات کی بینک تو بہت ہی اچھی خوشائن بات ہے, کیونکہ ہمارا جو ایک لمیٹیشن ہے وہ ہماری جو پچھلے کچھ عرصے میں جو حالات رہے اس میں ہماری جو ریٹنگز ہے نا بینکس کی, ایک تو ملک کی ریٹنگ ہوتی ہے, ملک کے ساتھ ساتھ بینک کی ریٹنگ بھی آ جاتی ہے. وہ جو بینکوں کی ریٹنگ ہے نا وہاں وہ کافی گر گئی ہے, جس کی وجہ سے جب آپ ایل سی پریزنٹ کرتے ہیں تو شاید وہ پریزنٹ اس طرح جو سپلائر ہے اس طرح اس کو ویلیو نہیں دیتا. مگر جب یہی ایل سی اگر آپ چائنیز بینک کے تھرو کھولیں گے تو اس کی ویلیو شاید ہمارے را مٹیریل جو ہم لوگ درآمد کر رہے ہیں, امپورٹ کر رہے ہیں, اس کے لیے زیادہ ہمارے لیے فائدہ مند ہو جائے گا. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی خوشائن بات ہے اگر ہم اس کو چینلائز کر سکیں اس طرح کہ ہماری جو امپورٹ کا جو سیٹ اپ ہے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایونچولی ڈالر میں پے بیک نہ کریں چائنیز بینک کو, ہم ہو سکتا ہے کہ ین میں پے بیک کر لیں, کوئی ایسی ارینجمنٹ کر لیں جس سے ہمارا ڈالر کا بھی جو ایک فلو ہے وہ بھی ہمارے لیے کافی بہتر ہو جائے. صحیح, بہت شکریہ شعبان خالد صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, بڑی تفصیل سے بات کی سی پیک کے حوالے سے. جو پروجیکٹس ہیں جن پر کام کیا جا رہا ہے, دوسرے مرحلے کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اور اس کے جو مختلف اسپیکٹس ہیں وہ یقیناً نہ صرف پاکستان اور چین کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں. بس ان کو صحیح ٹریک پر رہنا اور ان پر تیزی سے کام کا جاری رہنا بہت زیادہ ضروری ہے, جس کا عزم دونوں ممالک کے رہنماؤں نے آج کیا بھی ہے. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما ایمل ولی خان نے ملاقات کی ہے. اسلام آباد میں ہونے والی اس ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کی تقرری آئین میں طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ہوگی. اس حوالے سے اپنے ٹویٹ میں وزیر اطلاعات کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف موزوں ترین امیدوار کے لیے حکومت میں شامل تمام اتحادی جماعتوں سے مشاورت اور قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف سے رہنمائی حاصل کریں گے.
مریم اورنگزیب نے کہا کہ میڈیا کے بعض حصوں میں شائع ہونے والی رپورٹس اور قیاس آرائیوں کے برعکس وزیراعظم نے ابھی تک نگراں وزیراعظم کے لیے کسی امیدوار کو منتخب یا مسترد نہیں کیا۔ اتحادیوں سے مشاورت کے بعد وزیراعظم آئین کے مطابق اپوزیشن لیڈر سے مل کر فیصلہ کریں گے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود کو 22% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ گزشتہ ماہ مہنگائی کی شرح 19.4% رہی۔ ان کا کہنا تھا کہ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے مطابق آنے والے مہینوں میں مہنگائی میں کمی متوقع ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ زر مبادلہ کے ذخائر میں بہتری اور تجارتی خسارے میں کمی باعث اطمینان ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگلے سال معاشی شرح نمو 2 سے 3% تک رہنے کی توقع ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ مہنگائی میں کمی کو دیکھتے ہوئے شرح سود نہ بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور کاروباری ہفتے کے پہلے دن پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں زبردست تیزی کا رجحان دیکھا گیا۔ کاروبار کے دوران 100 انڈیکس میں 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور انڈیکس نے 48,000 کی سطح کو بھی عبور کیا۔ دن کے ختام پر 100 انڈیکس 957 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 48,043 کی سطح پر بند ہوا۔ توقع کی جا رہی ہے کہ اسٹاک مارکیٹ 100 انڈیکس 50,000 کی سطح عبور کر لے گا۔ انڈیکس میں اضافے کی بڑی وجہ سعودی عرب کی سب سے بڑی کمپنی ارامکو کے ساتھ OGDC اور PSO کے معاہدہ کرنا ہے۔ پاکستان منرل سمٹ ڈسٹ ڈیولپمنٹ 1 اگست کو اسلام آباد میں منعقد ہوگی۔ اس سمٹ کا مقصد ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کی توجہ معدنی ذخائر کی جانب مبذول کرانا ہے۔ وزیر مملکت مصدق ملک کہتے ہیں کہ پاکستان میں معدنیاتی مٹی کی قیمت $6.1 ٹریلین ہے۔ اب ہم مٹی نہیں ترقی بیچیں گے۔ وقار حیدر کی رپورٹ۔ معدنیات کی دنیا میں پاکستان کرنے جا رہا ہے انقلابی اقدامات۔ وزیر مملکت مصدق ملک کہتے ہیں پاکستان بے شمار معدنیات سے مالا مال ہے۔ معدنیات کے انقلاب سے ملک میں روزگار کے بے شمار مواقع پیدا ہوں گے، جبکہ مائننگ سے سب سے زیادہ فائدہ غریب عوام کو ہوگا۔ صرف مٹی جو کھود کے نکالنی ہے پاکستان کی معدنیات، ان کی قیمت $6.1 ٹریلین۔ 3 ہمارے گول ہیں اس نئے معدنیاتی ریولوشن کے لیے۔ نمبر 1 امپلائمنٹ، غریب کے لیے میڈیم سکلڈ لو سکلڈ جابس۔ نمبر 2 ہماری جو اپنی ترقی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں مٹی سے ترقی، اس کا سفر۔ اور نمبر 3 ایکسپورٹ، کہ ہم بیچیں گے۔ ہمیں وہ میٹل بیچنی آتی ہے، ہمیں انگٹس اینڈ بلٹس بیچنے آتے ہیں، ہمیں انجن بلاکس بنانے آتے ہیں، ہمیں بریک اسمبلیز بنانی آتی ہیں، تو ہم کیوں نہیں ایکسپورٹ کریں گے؟ وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا ہم نے معدنیات کے لیے 3 قسم کے لاہے عمل بنائے ہیں۔ بتایا کہ بیرونی سرمایہ کاروں کو 1 ونڈو آپریشن کے ذریعے سرمایہ کاری کرنے میں مدد فراہم کی جائے گی۔ تمام پاکستان کے اندر قوانین اور لاز اور ریگولیشن کو ضم کر کے ایک پیکج صرف بنائیں گے۔ 3 سٹیپس ہارمونائز کریں گے تمام ریگولیٹری ریجیمز کو۔ نمبر 2 ہائیسٹ دنیا کے سٹینڈرڈز لے کر آئیں گے ہیلتھ اینڈ سیفٹی اور انوائرمنٹ کے۔ اور نمبر 3 اس کو ڈی ریگولیشن کی طرف لے کے جائیں گے۔ جیسے جیسے ریگولیٹر مضبوط ہوتا جائے گا ویسے ویسے اس کو ڈی ریگولیٹ کرتے جائیں گے۔ وزیر مملکت مصدق ملک نے کہا سرمایہ کاروں کو محفوظ ماحول فراہم کیا جائے گا۔ اس حوالے سے SIFC کا فریم ورک اپنایا جائے گا۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ توانائی کے وزیر خرم دستگیر خان کہتے ہیں موجودہ حکومت نے 15 ماہ کے قلیل وقت میں قومی نظام میں 5063 میگا واٹ بجلی شامل کی ہے۔ وہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے تھے جس میں ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ حکومت کے 4 سال میں دوسرے شعبوں کی طرح توانائی شعبے میں بھی انتہائی نااہلی اور مجرمانہ غفلت کا مظاہرہ کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے 1263 میگا واٹ کے جدید تھرمل پاور پلانٹ کا افتتاح کیا۔ اپریل 2022 سے جولائی ختم ہو رہا ہے 2023 کا، ان 15 ماہ میں الحمدللہ اس وسیع البنیاد حکومت جس کی سربراہی شہباز شریف کر رہے ہیں، پاکستان کے بجلی کے نیٹ ورک میں 5063 میگا واٹ نئی بجلی شامل کی ہے۔ اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اور بڑا جو کام کرنے والا تھا وہ مکمل کیا گیا۔ تھر کوئلے سے بننے والی 1980 میگا واٹ بجلی شامل کی گئی ہے نیٹ ورک میں۔ وفاقی وزیر خرم دستگیر نے بتایا کہ ایران سے جیونی گوادر کو بجلی کی فراہمی کا منصوبہ شروع کیا گیا۔ سوکی کنارے سے ٹرانسمیشن کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا ہے۔ موجودہ حکومت کی ایک اور بڑی کامیابی توانائی کے شعبے میں گردشی قرضے میں اضافے کو روکنا اور موجودہ 15 ماہ میں گردشی قرضے میں 157 ارب روپے کی کمی۔
ایک سوال پر وفاقی وزیر نے بتایا کہ بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق 200 یونٹ سے کم بجلی استعمال کرنے والے 2 کروڑ 10 لاکھ گھریلو صارفین پر نہیں ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ رواں سال کراچی کے صارفین کو سستی بجلی فراہم کرنے کے لیے 171 ارب روپے سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اسی طرح آزاد کشمیر کو 88 ارب روپے کی سبسڈی دی جا رہی ہے۔ اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو 342 کا بیان ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کرتے ہوئے کل ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجرانی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے بھرپور تعاون اور ہدایات کی روشنی میں ہم اسلام آباد میں انٹرنیشنل پارلیمنٹیرینز کانگریس کے مستقل ہیڈ کوارٹر کا سنگ بنیاد رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اسلام آباد میں بین الپارلیمانی یونین آئی پی یو کے صدر ڈواٹے پچیکو کی آمد پر انہیں خوش آمدید کہتے ہوئے چیئرمین سینیٹ نے کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے ویژن کے مطابق ہم خطے میں امن سمیت آئی پی سی کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 2019 میں انٹرنیشنل پارلیمنٹیرینز کانگریس جیسے ادارے کے قیام کا فیصلہ کیا گیا تاکہ مختلف ممالک کے پارلیمنٹیرینز کی اجتماعی کاوشوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عالمی سطح پر درپیش چیلنجز سے نمٹا جا سکے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی جانب سے تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آئی پی سی امن کے تعاون میں فروغ کے لیے پرعزم ہے اور عالمی تعاون کو فروغ دینے کے لیے پاکستان بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ آئی پی یو کے صدر ڈواٹے پچیکو نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ ایک تاریخی لمحہ ہے، مختلف ممالک کے پارلیمنٹیرینز یہاں موجود ہیں۔ پاکستان امن کے فروغ کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے جو قابل تعریف ہے۔ بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ صدر آئی پی سی کا کہنا تھا کہ آئی پی سی میں تمام ممالک شامل ایک دوسرے کے تجربات سے بھی سیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے امید کا اظہار کیا کہ مزید ممالک کے پارلیمنٹیرینز بھی آئی پی سی میں شریک ہوں گے۔ اس سے قبل انٹرنیشنل پارلیمنٹیرینز کانگریس کے مستقل ہیڈ کوارٹر کا سنگ بنیاد بھی رکھا گیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے کہا ہے کہ توشہ خانہ اپنی نوعیت کا واحد کیس ہے جو 11 ماہ سے زیر سماعت ہے، ملزم تاحال عدالت کو جواب دینے سے قاصر ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے جرائم کی فہرست طویل ہے، عدالت میں ان کی جانب سے تاخیری حربے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ پی ٹی آئی چیئرمین کو توشہ خانہ تحائف کے بارے میں سب کچھ بتانا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نیازی صاحب کے چہرے پر مایوسی آیا ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ اپنی نوعیت کا وہ واحد کیس ہے جو 11 ماہ سے زیر سماعت ہے، لیکن ملزم تاحال عدالت کو جواب دینے سے قاصر ہے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ اس دوران ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے جرائم کی ایک طویل فہرست ہے جس کے حوالے سے انہیں سب بتانا ہوگا اور سوالات کے جواب دینے ہوں گے۔ عطا تارڑ کہتے ہیں کہ عدالت کی جانب سے تاخیری حربے عدالت میں چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے تاخیری حربے اختیار کیے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین، پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت اور آرمی چیف کی بھرپور کاوشیں جاری ہیں۔ پاکستان منرل سمٹ کل اسلام آباد میں ہوگی۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف مہمان خصوصی جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف اعزازی مہمان کی حیثیت سے شرکت کریں گے۔ سمٹ کا مقصد پاکستان میں دوست ممالک کی جانب سے براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کو بڑھانا ہے۔ معدنی وسائل کسی بھی ملک کی اقتصادی اور صنعتی ترقی کے فروغ میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق پاکستان میں بے انتہا قدرتی معدنیات موجود ہیں جنہیں بروئے کار لا کر عالمی مارکیٹ میں لایا جائے تو اس سے حاصل ہونے والی آمدنی اس ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ٹیتھین میگمیٹک آرک کا حصہ ہے جو یورپ، ترکی اور ایران سے ہوتے ہوئے پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں داخل ہوتی ہے؟ جی ہاں، ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 6 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے میں معدنی ذخائر موجود ہیں۔ معدنی وسائل سے مالا مال ان علاقوں میں دیگر شہروں کی نسبت آبادی کا تناسب انتہائی کم ہے جو کان کنی کے کام کو اور بھی آسان بنا دیتا ہے۔ پاکستان اپنے ان قدرتی وسائل سے مستفید